वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन रज़ा पाशा साहब, आपने साकिब बशीर साहब की गुफ्तगू भी सुनी। मुझे बताइएगा कि जो एक धरना हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वहाँ पर जो तकारीर हुई और दीगर जजेस के हवाले से जो कुछ गुफ्तगू हुई, अगर JIT बनी ही है और इसके हवाले से कोई सद्देबाब करना है, इसकी रोकथाम करनी है, तो फिर अगर पिक एंड चूज़ होगा तो आपको नहीं लगता कि ये मामला भी पोलिटिसाइज हो जाएगा? फिर वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल करें। गुज़श्ता 2 साल में जिसने आज़ादी इज़हार राय के नाम पर कानून को अपने हाथ में लिया है, लोगों की पगड़ियां उछाली हैं, उनके घरों तक पहुंचे हैं, ज़ातियात पर आए हैं और इस किस्म के हमले किए हैं, उन सब को फिर इसके लपेट में लिया जाना चाहिए? ईसा साहब, मैं अभी चूंकि JIT के TOR नहीं देखे, इस पे मैं कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, जब हमें बुलाया जाएगा या सुना जाएगा तो हम जरूर ये बात रखेंगे। कल हमने जब प्रेस ब्रीफिंग दी तो अगर आप भाई सुन लेते तो शायद बात समझ आ जाती। मैंने एक चेयरमैन PTI के एक बेल साइफर वाला केस है, उसमें थी। उसमें जो सीनियर 3 जज है सुप्रीम ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस, उन्होंने हियरिंग के दौरान एक कमेंट पास किया कि ये जो चेयरमैन साहब हैं, ये अभी मासूम है, इनोसेंट है। तो ये एक लीगल टर्म है और इसलिए कहा जाता है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होता है वो उस वक्त तक इनोसेंट तस्वर किया जाता है जब तक वो गिल्टी करार ना पाए। और आपने देखा कि एक दूसरी जमात ने कितनी ट्रोलिंग की कि जी सुप्रीम कोर्ट पहले सादिक और अमीन बनाती है, अब इनोसेंट डिक्लेयर कर रही है। ये मिसाल मैंने दूसरी मिसाल मैंने कोर्ट की, जो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से किया, तो फिर उनके हवाले से जो उनकी ट्रोलिंग हुई वो भी मैंने मिसाल कोर्ट की। उसके बाद तीसरी जो मिसाल काजी फाइज़ साहब की इस जजमेंट के हवाले से थी कि ये इस तरह की चीजें हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये होनी चाहिए और PTA और FIA को मुखातब करके मैंने ये कहा था कि आप इदारे हैं, आपका काम है बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के, बगैर किसी के ऑर्डर के, ये रूटीन वर्क में आपको काम करना चाहिए और करनी चाहिए, खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने JIT बना दी। बिल्कुल ठीक कहा सनाउल्लाह साहब ने कि JIT बनाने की भी जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी आपके पास इख्तियारात हैं FIR दर्ज करने के। आप वो अकाउंट्स जो जैली हैं या असली हैं, आप उनकी निशानदेही करके उनको कानून के कटहरे में लाएं। बहरहाल अगर बन गई एक चीज, मैं कल से बात कर रहा हूँ, हर मीडिया स्टेशन पे मेरे प्रोग्राम में जाता हूँ कि JIT के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त उनकी हैसियत है, उनको फूंक कर उठाना पड़ेगा। खुदारा ये जो आपको इख्तियार मिला है, इसको आप किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में मत लाइएगा। आपने सिर्फ स्टेट फॉरवर्ड देखना ये है कि वो कौन लोग के खिलाफ FIR करनी है। इस आड़ में किसी को विक्टिमाइजेशन करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाना हमारा और जायज तनकीद का रास्ता रोकना और जायज किसी पार्टी के बिल्कुल और इसके जरिए जायज तनकीद का तल्लक है, जहां तक जायज तनकीद का ईसा साहब तल्लक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। अगर आपको या मुझे उस जजमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन है वो हम हैं, लेकिन जजेस की और सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को मलाइन करना और गालियां देना, उनके फैमिली का नाम ले लेके और उनकी अजीबोगरीब तस्वीर मैं आपको शेयर नहीं करता। सही। पाशा साहब I'll come back to you। मुझे सनाउल्लाह साहब मुझे बताइएगा, और इस दौरान पाशा साहब को टेलीफोन कॉल पर ले लें क्योंकि उनकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है इस वक्त उसमें प्रॉब्लम है। सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान में हुकूमत कायम होनी है 24 नवंबर तक। पाकिस्तान को तकरीबन $27 अरब दरकार है। जिस प्रोसेस के ज़रिए ये इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक हुकूमत, आपने देखा होगा कि आज टाइम मैगज़ीन ने भी एक मजमून छापा है, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के इदारे पाकिस्तान के इलेक्शंस के अमल की शफाफियत के हवाले से जो कुछ लिख रहे हैं, उससे ज़ाहिर है कि एक फ़िज़ा बनती है कि जो आने वाली हुकूमत है उसकी साख इंटरनेशनली कैसी होगी।
اور اگر ایسی ہوگی جیسے کہ اس وقت پورٹرے ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 27 ارب ڈالر یہ ایک بہت بڑا ہندسہ ہے 24 نومبر 2024 تک انشور کرنا؟ پچ یہ کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے آنا ہے، میاں صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک نہیں ہوگا؟ کس نے آنا یہ تو ابھی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو یہ 27 بلین ڈالر ہیں یہ 30 بھی ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے 27 ہیں۔ اور یہ ہیں کیا، اس میں 24.5 بلین ڈالر جو ہے نا آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے، قرضے مختلف جو ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے رول اوور بھی ہیں، اس میں ڈپازٹ بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریزرو ہیں اس وقت وہ نیگیٹو ہیں، اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں۔ یہ جو کہتے ہیں 14-15 بلین ڈالر ہیں کمرشل بینکوں کے ملا کے، کیونکہ وہ ڈپازٹ ہیں، اس میں رول اوور ہیں، اس میں لوگوں نے لون لے کے ہم نے مختلف ممالک سے ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل سے لے کے رکھے ہوں، اگر وہ اٹھا لیں تو آپ تو نیگیٹو میں جاتے ہیں۔ وہ آپ جو 27 بلین کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ 14 میں سے آپ 27 آج نکالیں، میں سے 2 ارب ڈالر وہاں سے یو اے ای سے رول اوور مل گیا ہے۔ رول اوور تو وہ ہیں جو آپ لے کے کھا چکے ہیں، ان کو رول اوور کر رہے ہیں آپ، تو اب ایشو ہیں۔ اور تقریباً کوئی 3.5 سے 4 بلین ڈالر آپ کا ڈیفیسٹ ہوگا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو آپ کا ریمیٹنسز ایکسپورٹ اور امپورٹ سے جو ایک بیلنس نکلے گا، تو 27-28 بلین ڈالر ہیں۔ اور جو بھی نئی حکومت آئے گی، جو بھی آئے گی، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس نے 3 سال کا پلان لینا ہے۔ یہ مارچ میں ختم ہو رہا ہے IMF کا، مارچ کے بعد آپ کو اپریل میں ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا 3 سال کا، اور 3 سال آپ سمجھ لیں آپ نے مزید آپ نے ریونیو میئر لینے ہیں، ٹیکسیشن لینے پڑیں گے جب آپ IMF میں ہیں۔ تو پہلے ہی حالت یہ ہے کہ لوگ اپنی آمدن کا مور دین 50% ریٹرن کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، اگر آپ اس کو حساب کریں تو آگے کیا ہوگا۔ پاور سیکٹر میں مزید انکریز آئیں گی اگلے 3 سالوں میں، اور انفلیشن جو اس وقت 29% ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی حکومت کے لیے کوئی ریلیف کا ہوگا، کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ اتنی ساری کر لی ہیں، اور وہ آپ کا جو لون ہے ایکسٹرنل لون ہے، ڈومیسٹک بھی اور ایکسٹرنل بھی، اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ آپ کے ٹوٹل ریونیو سے صرف آپ کا ایک ایکسپینڈیچر پورا ہوتا ہے۔ اس سال آپ نے 8,500 ارب روپیہ آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے، انٹرسٹ پیمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ حسن اللہ صاحب، اسحاق ڈار صاحب ستمبر کے آخر میں آئے تھے 2022 کے، اور جولائی کی غالباً 12 یا 13 تاریخ کو آپ کا SBA ہوا تھا۔ اتنا وقت انتظار کروایا، اب نون لیگ کے پاس تو ان کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی اس وقت بھی کہ اس ملک میں پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، اور آگے بھی اگر یہ صورتحال رہی تو اس سے بری صورتحال ہوگی، اور لوگ تیار رہیں پاکستان کی عوام۔ پولیٹیکل انسرٹینٹی تبھی ختم ہو سکتی ہے ثاقب بشیر جب صاحب، فیئر الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے؟ پاکستان کو لوکلی آپ داخلی سطح پر اور انٹرنیشنلی آپ سیٹسفائی کر پائیں گے کہ آپ نے الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر کروایا؟ اور اگر پھر نہیں کروا پاتے تو سیاسی عدم استحکام اور ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، الیکشن کی شفافیت پر پہلے ہی بڑے سوالات اٹھ رہے تھے۔ جو پولیس کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی تھیں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، نامزدگی فارم جمع کراتے، پھر سکروٹنی، پھر نیکسٹ جو ان کے تھے مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا، ان کی ویڈیوز بھی آئیں۔ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں آگے چل کر 8 فروری سے پہلے یہ نظر انداز ہو جاتی جب جو کمپین شروع ہوتی، لیکن سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا ہے یہ کسی طور بھی قانونی طور پر ایک درست فیصلہ نہیں ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے 8 فروری کے الیکشن کی شفافیت پر ایسے سوالات اٹھے ہیں جن کا جواب نہ الیکشن سے پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے اپنی ایک ججمنٹ کے ذریعے، حالانکہ 2016 کی ایک 8 ممبر بینچ کی ایک ججمنٹ موجود ہے۔ یہ ایک سمجھنے کے لیے کہ اس سے قبل جب یہ آئین میں انٹرا پارٹی الیکشن کا ذکر موجود تھا، جب ایک ترمیم آئی، اس ترمیم کے ذریعے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو کلاز تھی وہ نکال دی گئی۔ اس کے بعد یہ الیکشن ایکٹ آیا۔ الیکشن ایکٹ میں بھی کہیں پہ بھی کلیئرلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن اس کی اسکروٹنی کرے گا انٹرا پارٹی الیکشنز کی۔ اور اس کے بعد جو آرٹیکل 17 ہے اس کو بھی سپریم کورٹ نے مد نظر رکھنا تھا۔ اگر الیکشن ایکٹ کا 215 آپ دیکھ رہے ہیں، 209 بھی دیکھنا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک بڑا پن پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے، الیکشن کمیشن کی ججمنٹ کل میں دوبارہ پڑھ رہا تھا، اس ججمنٹ میں صرف
جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کنڈکٹ کرانے والا جو چیف الیکشن کمشنر تھا نیاز اللہ نیازی، ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی صرف اس کو کویسچن کیا الیکشن کمیشن نے، اور اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جب گیا تو پورا جو وہاں پہ پروسیڈنگز ہم نے دیکھی اس میں ہر چیز کو دیکھا گیا. اس لیے جو فیصلہ آیا ہے یہ قانونی طور پر ایک درست فیصلہ نہیں ہے جو شفافیت پر سوالات اٹھاتا ہے. وقت کم رہ گیا. حسن رضا پاشا صاحب مجھے بتائیے گا کہ چلیں تنقید فیصلے پر ہوئی، اس پر کیا ہونا چاہیے، تنقید کس پیرائے میں ہونی چاہیے. اب اس بات سے ہٹ کر آپ بھی مجھے یہ بتا دیں کچھ معاملات جو ثاقب بشیر صاحب نے مینشن کیے، یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے کیا اور پھر جن قوانین کا حوالہ دیا، اب آئین کا آرٹیکل 8 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا اس کا استعمال اگر بنیادی حقوق کو زد پہنچاتا ہے تو اس قانون کا وہاں پر اطلاق اور استعمال باطل ہوگا، وائڈ تصور ہوگا. آپ کے خیال میں فیصلہ درست ہے یہ کہ ایک جماعت سے سمبل لے لیا جائے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ثاقب بشیر صاحب نے بھی آرٹیکل 17 کا ذکر کیا. آرٹیکل 17 اگر پڑھیں تو اس میں فریڈم آف ایسوسیشن بالکل دیا گیا ہے بنیادی حق کے طور پہ، لیکن وہ ہے سبجیکٹ ٹو لا. یس، اس پہ ایک قدغن لگا دی گئی کہ سبجیکٹ ٹو لا. اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ہے، دہشت گرد پارٹی ہے، اس کو ایک میکنزم بنایا گیا کہ وہ آپ ریفر کریں گے ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ہیئرنگ کا موقع دے گی. اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ اس پارٹی کو پرماننٹلی ختم کرنا ہے یا رہنے دینا ہے. صحیح. یہ اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. لا میں الیکشن ایکٹ بھی شامل ہے، اور اس الیکشن ایکٹ کی سیکشن 215 بھی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. افسوس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے نہ تو لاہور ہائی کورٹ میں جو 3 ریٹ پٹیشنز فائل کی تھی اور ایک آئی سی اے فائل کی، پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ریٹ پٹیشن، پھر سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی جو بعد میں واپس لے لی. کسی میں بھی وائریز آف سیکشن 215 چیلنج نہیں کی ان کو الٹرا وائریز ٹو دی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کرانے کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ ڈیفیشنسی اپنی جگہ پہ موجود ہے. بات صرف ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو کہ پہلے کوسچن کے تناظر میں ہے کہ عیسیٰ صاحب، مجھے اس چیز کا افسوس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو جے آئی ٹی کی فارمیشن ہے اس کے حوالے سے بالکل رول آؤٹ کر دیا کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ مینز کہ وہ امپلائڈلی طور پہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرولنگ کر رہے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، ان کے ورکرز ہیں. That entirely is a separate وقت جو ہے وہ میرے پاس ختم ہو گیا. حسن رضا پاشا صاحب، ثناء اللہ صاحب، ثاقب بشیر صاحب، عبدالباسط صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دیا. پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کو ہونے ہیں اور اس منظرنامے سے جڑی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کو ہر گھنٹے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو کہ الیکشن کے منظرنامے کو شیپ اپ کریں گی. اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.